अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो बाप पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगी और मुस्तकबिल में जो हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में वो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी और ये बाप के लोग होंगे। ये मिल के हुकूमत बनाएंगे। और जो पीटीआई है वो चूँकि पहले तो इल्हाक था और हुकूमत थी इनकी, आपस में लड़ते झगड़ते रहे। अब्दुल कद्दूस जिंजो साहब तो अभी आए बाद में, तो उस वक्त पहले भी तो इनके सीएम रहे, तो वो भी ख़त्म हुई हुकूमत इनकी पीटीआई की। अब वो पीटीआई निकल जाएगी और ये जो पार्टीज़ हैं ये आधा तीतर आधा बटेर बन के, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, तो वो हुकूमत इनकी बलूचिस्तान में बन जाएगी। और यही प्लान है। नून लीग पंजाब में है और इसके अलावा जो सिंध है वहाँ पर पीपल्स पार्टी होगी और जो केपी के है वहाँ पे मौलाना होंगे और इनके साथ वो परवेज़ खटक साहब भी आएंगे। नून लीग मिल जाएगी वहाँ पे, पीपल्स पार्टी, ये लोग मतलब सबको अपना अपना शेयर मिल जाएगा। तो इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी यही अंदिया दे दिया है ना कि सीट एडजस्टमेंट सबके साथ होनी चाहिए। और ये जो आगे जो नई हुकूमत का मुस्तकबिल है वो इसी तरह से रोशन है कि जो नई हुकूमत बनेगी वो भी जो इसी पीडीएम टाइप की ही बनेगी और सब लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन सिर्फ एक लीडर, जो वो अपने आप को लीडर कहते हैं, इमरान खान साहब, वो नहीं होंगे, वो जेल में होंगे और पीटीआई को सियासत में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अब तक की यही खबर है, वरना हर आने वाले दिन के साथ यहाँ पे प्लान तब्दील होते रहते हैं, खबरें तब्दील होती रहती हैं। फिर लोग कहते हैं आपने ऐसा कहा था, आपने तो ऐसा कहा था। लेकिन यहाँ पर मामला जो हैं वो रोज़ प्लान होते हैं, रोज़ बदलते हैं और फिर कोई नया प्लान सामने आता है। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो सिर्फ एक जो हैं अहम रहनुमा, वो पीटीआई के इस टाइम पावर में है, सिस्टम में है। जो आरिफ अलवी साहब हैं उनको भी अब फारिग करने की तैयारी हो रही है और आरिफ अलवी साहब को ये मुद्दत ख़त्म होगी तो वो भी घर चले जाएंगे। और जो सितंबर में इनका भी जाना तकरीबन तय हो चुका है और ख़बरें ऐसी आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो भी जाते दिखाई देते हैं, जो कि 16 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कोई ना कोई जो है वो स्टंट ज़रूर करेंगे। मुझे इस हवाले से कभी भी कोई शक नहीं रहा। लोगों ने बहुत दफ़ा ये बात की है, अभी भी ट्वीट करते हैं, कह रहे हैं कि जो बंदयाल साहब हैं उनको समझाया गया है कि आप अपने दायरे इख्तियार में रहें, हुदूद में रहें और कोई इस तरह का स्टंट नहीं करना आपने जिससे मामला जो हैं वो गड़बड़ हों। लेकिन मेरा यही ख्याल है, मैंने कल के व्लॉग में भी आपको यही बताया था कि जो बंदयाल साहब हैं वो स्टंट करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का जो मामला है और उसको जो कलअदम इन्होंने करार दिया है, तो उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसमें एक बड़ी रीज़न जो इसको कलअदम करार देने की है वो ये भी है कि जो इन्होंने 63A का फ़ैसला दिया था, 63A का, जिसमें जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं वो फारिग हो गए थे सीएम शिप से और इमरान खान साहब की मर्ज़ी का फ़ैसला दिया था। जहां इमरान खान साहब को फ़ायदा होता था ये टिल्ट करते थे फ़ैसले को और उसी तरह फ़ैसला कर देते थे, आइन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। और उसके बाद जो 62(1)F है, जो ताहियात नाअहली की है, वो भी यही कुछ है। इसके अलावा जो पंजाब में इलेक्शन का मामला है वो भी यही कुछ है, वो भी 184 सब आर्टिकल 3 के तहत का मामला है। तो ये सारे जो केसेस हैं, ये अगर ये मामला रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का कानून ख़त्म ना करते तो कल को जो बेंचेस बनने थे, जो नए जजेस आए हैं या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, तो वो कोई अगर फुल कोर्ट बना देते हैं या जो लार्जर बेंच बना देते हैं, इनसे बड़े बेंचेस बना देते हैं, तो वो एक दफ़ा में ही इन सारे जो केसेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो फ़ैसले हैं और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब के फ़ैसले हैं, सबको एक ही दफ़ा में इन्होंने मलिया मेट कर देना है, नईस तो नाबूद कर देना है इन फ़ैसलों को। इसी वजह से इन्होंने ये जो कानून है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, इसको फारिग किया है। और दूसरी तरफ इसकी दूसरी वजह भी है कि ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को ख़त्म करने से जो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो पंजाब में इलेक्शन का मामला है उसके तहत ये जिस पर चाहें
نااہلی کی تلوار چلا سکتے ہیں، اور ان میں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب اور یہ سارے جتنے بھی رہنما ہیں یہ آ سکتے ہیں، اور یہ جو بلاول صاحب ہیں جو انہیں پسند نہ ہو اس کے اوپر وہ تیر چلا سکتے ہیں، تلوار چلا سکتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں محسوس ہوتا ہے کہ جو نااہلی کے حوالے سے جو نوٹسز ہیں وہ جاری ہوں گے کہ آپ نے پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں کروائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے پاس سوائے ہوائی فائرنگ کے کچھ نہیں بچا، اور جو دوسری طرف ہے، دوسرا جو دھڑا ہے، دوسری جو پارٹی ہے وہ ان پر حاوی ہے، اور یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات اگر وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے ساتھ بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ ٹھیک نہیں رہیں گے معاملات۔ لیکن یہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے قانون کو ختم کیا ہے، اس میں بھی دیکھیں نا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ریویو کا حق نہیں دیا آپ نے، اور جو سپریم کورٹ کے قوانین ہیں 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اگر پارلیمنٹ ان میں کوئی بھی تبدیلی کرتی ہے تو پھر یہ عدلیہ کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور جو منیب اختر صاحب ہے ان کا تو ویسے ہی غصہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے 30 پیج اور بھی لکھ دیے، اور یہی کہا کہ جو قوانین ہے اس سپریم کورٹ کے جو رولز بنانے کا کام ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کرے۔ اور دیکھیں جو عدلیہ ہے وہ اپنا کام نہیں کرتی تو وہ دوسروں کے معاملات میں جب دخل دیتی ہے تو پھر دوسرے جب ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ 30 پیجز کے جو ہیں وہ نوٹ لکھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا جو ریویو کا معاملہ ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا ہے، اور دوسری طرف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں، اور اس پر بار بار چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں عثمان منصور عوان صاحب، ان سے یقین دہانیاں مانگتے رہے ہیں، اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا، اور وہ غیر معینہ مدت کے لیے وہ کیس جو ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے۔ اور وہاں پر جو یقین دہانی ہے وہ مانگی جا رہی ہیں کہ کیا جو ملزم ہیں جو ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہوگا تو کیا ان کو رائٹ آف اپیل ہوگا۔ تو یہاں پر تو یہ بھی تو یہی مسئلہ تھا، یہاں کالعدم قرار دیتے ہیں ریویو آف ججمنٹس میں، اور ملٹری کورٹس میں جو رائٹ آف اپیل ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ رائٹ آف اپیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے مانگ رہے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں جو ان تمام کی فیملیز کے ہر دل عزیز ہیں، ان کو پسند ہیں، اور ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں عمران خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے لیڈر ہیں، تو ان کو عمران خان صاحب اگر ملٹری کورٹس میں ان کو سزا ہوتی ہے جو کہ ہونی ہے، تو پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 7 کیسز میں جو ان کی عبوری ضمانتیں تھیں اسداد دہشت گردی کی، عدالت میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو وہاں سے بھی ان کی جو ضمانتیں ہیں، عبوری ضمانتیں، وہ خارج ہو گئی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں قید ہیں، وہ حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ تو وہاں رائٹ آف اپیل ہے عمران خان صاحب کی خاطر، یہاں پر ریویو آف ججمنٹس میں کالعدم قرار دیا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر عمران خان صاحب 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ان کی گردن کسی فیصلے میں پھنسی ہوئی ہوتی نا، تو انہوں نے کہنا تھا جی بالکل یہ تو قابل قبول ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام کیا۔ اور انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا جب کہا تھا اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہ یہ اچھا ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، اور ہر انسان کو اگر 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت سزا ہوتی ہے تو اسے ریویو کا حق ہونا چاہیے، اور ریویو کا جو حق تھا وہ 60 دن کے لیے ریویو استعمال کر سکتا ہے جو بھی کوئی مجرم ہے اس قانون کے تحت۔ تو اب تو یہ خیر قانون ہی ختم کر دیا ہے، اور نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے ان کو فائدہ ہونا تھا۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ میں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک اور چیز ہے، وہ ججز کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، اور ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ جو ہے وہ صرف
184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کسی مجرم کو سزا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے ریویو سے متعلق تھی، اور وہ ریویو جو تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ 60 دن میں دائر کر سکتا تھا کہ وہ ریویو کیا جائے ان کی سزا کے خلاف، اور اس کے لیے جو ججز نے، اگر 3 لوگوں کا بینچ تھا ججز کا، تو پھر اس کے لیے 5 ججز کا لارجر بینچ بننا تھا اس قانون کے تحت۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، اور دوسری طرف جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یا ان کی نااہلی جو ہے وہ لٹکتی دکھائی دیتی ہے ان پہ جو یہ قانون ختم کیا گیا ہے۔ تو اب جو فواد حسن فواد صاحب ہیں، ان کا ایک نیب کا کیس تھا، اور نیب کے کیس میں فواد حسن فواد صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کروا لی تھی، اور پھر کیس وغیرہ بھی ختم ہو گیا، اور پرانی وہ درخواست تھی نیب کی، تو وہ درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، تو اب وہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اب دیکھیں نا، جس طریقے کے یہ ماضی میں فیصلے دیتے رہے ہیں تو پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں، اور شاہد وحید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ وہ مشہور و معروف ہستی ہیں جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جونیئر جج تھے، اور پھر ثاقب نثار صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے سابق، انہوں نے بڑی پلاننگ اور بڑی اسکیم کے تحت جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا، اور وہ پھر میں کسی دن بتاؤں گا کہ کیا پلان تھا اور وہ کس طرح سے ناکام ہوا۔ تو یہی شاہد وحید صاحب نے ہی توشہ خانہ کیس آیا تھا عمران خان صاحب کا لاہور ہائی کورٹ میں، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے یہ جو سارے تحائف ہیں وہ بیچ کر پیسے فلاحی کاموں میں خرچ کر دی ہوں۔ اب ان سے پوچھے کہ وہ جو فیصلہ آیا ہے چیف جو سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کو 3 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 مہینے قید ہوگی اگر وہ لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیتے، اور وہ مرتکب پائے گئے ہیں دھوکہ بازی کے اور یہ جو غلط گوشواروں کے، کرپٹ پریکٹسز کے۔ اب شاہد وحید صاحب کو وہ سیشن کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ہمایوں دلاور صاحب کا جو لکھا گیا فیصلہ ہے نا، وہ تسلی سے پڑھنا چاہیے۔ تو آنے والے جو دن ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے بہترین ثابت ہوں گے، پیپلز پارٹی کے لیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، اور یہ جو چہمگوئیاں ہیں کہ یہ جو اب حکومت ختم ہوئی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ان پر کوئی کڑا وقت آنے والا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پورے ملک پہ حاوی ہونے والی ہے، یا باپ پارٹی کو مسلط کیا جا رہا ہے پورے ملک پہ، تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ سکون سے الیکشن لڑیں گے، پورے پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور مارکیٹ میں منفی خبریں آتی رہتی ہیں، اور یہ سب کو الیکشن لڑنے کی آزادانہ جو ہے وہ اجازت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو ڈیسیجن ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر پی ایم اپوائنٹ کیا گیا ہے کہہ سکتے ہیں، یا ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سیاسی پارٹیز ہیں ان میں آپس میں پھر یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو یا کسی ایسی شخصیت کو، فواد حسن فواد صاحب کو یا جسٹس مقبول باقر صاحب کو لگایا جاتا ہے تو پھر وہ سوال کھڑے ہوں گے الیکشن کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی مرضی کا الیکشن کروا لیا ہے، اور یہ جو پھر الیکشن کو بھی کوئی مانے گا نہیں، اور جو باہر کا میڈیا ہے وہ بھی اس پر سوال اٹھائے گا۔ تو اسی وجہ سے پھر ایسے بندے کو لانے کی کوشش کی ہے جو ان کی پارٹیز میں سے نہ ہو، تو تاکہ سوالات نہ کھڑے ہوں، کیونکہ جو الیکشن ہے وہ کوشش ہے کہ وہ آزادانہ ہو اور فری اینڈ فیئر ہو، اور اس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، تاکہ حکومت جو ہے، جو جمہوری حکومت آئندہ کی ہے، وہ بھی بہترین طریقے سے چلے۔ اور جو آئی ایم ایف ہے اس نے بھی آئندہ اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے جو کہ ہونی ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی بات چیت اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو اب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس نے معاملات طے کر لیے تھے، اسحاق ڈار صاحب نے معاملات طے کر لیے تھے کہ وہ نگران حکومت کے ساتھ بھی جو ایکسٹینڈ ہوگی اگر وہ، تو اس کے ساتھ بھی وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور معاملات ان کے اس حوالے سے بھی سیٹلڈ ہو چکے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔